बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एपीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एपीपी हेडलाइंस पे। कंट्रोल लाइन के दोनों इतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी अवाम आज यौम स्याह मना रहे हैं। यौम स्याह मनाने का मकसद आलमी बिरादरी को ये पैगाम देना है कि वो अपने मादरे वतन पर गैर कानूनी और गासिबाना भारतीय कब्जे को मुस्तरद करते हैं। यौम स्याह कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां, भारत और मोदी मुर्दाबाद, पाकिस्तान कश्मीर जिंदाबाद के फलक जिहाद नारे लगाए गए। 27 अक्टूबर 1947 एक ऐसा दिन था जब हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया और जो कश्मीरियों का हक था, जिसको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं, उनसे हक ले लिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए आलमी बरादरी पर जोर। यौम स्याह कश्मीर के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में कश्मीरी अवाम की हक परस्त और जदोजहद में उनकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। कहा, भारत के इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन, सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों से भारतीय वादों की खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत हसूल तक उनकी हिमायत जारी रखेंगे। यौम स्याह कश्मीर के मौका पर भारतीय नाज़िमुल अमूर दफ्तर खारजा तलब। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद एहतजाज। भारत से मुतालबा किया गया कि हिंदुस्तानी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत का हक फराहम करे। जाली मुकाबलों और नाम निहाद सर्च ऑपरेशनों में कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल को बंद किया जाए। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने नाजायज तौर पर धोखाधही से कश्मीर की सरजमीन पर कब्जा किया और वो कब्जा आज तक जारी है। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के असूल तक कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यौम स्याह कश्मीर और गुस्ताखाना खाकों के हवाले से पैगाम। कहा, अगर होलोकॉस्ट के हवाले से मवाद की तशहीर को रोका जा सकता है तो इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमीज़ मवाद पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। 27 अक्टूबर तारीख का वो स्याह दिन है जब हिंदुस्तान ने आलमी क़वानीन, गयूर कश्मीरी अवाम की उमंगों और हकूक़ को पामाल करते हुए जम्मू व कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर लिया। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के असूल के लिए अजीम जद्दोजहद कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज का यौम स्याह कश्मीर पर पैगाम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और महज़ब दुनिया कश्मीरियों को उनके जायज़ कानूनी और जमहूरी हक़ दिलाने के लिए अमली इक़दामात करें। कश्मीर में भारतीय हुकूमत के जुल्म तशद्दुद की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। कश्मीर में भारतीय जारियत के खिलाफ यौम स्याह के मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पैगाम। कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर के लाखों अफराद को कर्फ्यू की पाबंदियों में जकड़ रखा है। भारतीय सरकार गोलियों के जरिए कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत को कुचल नहीं सकती। पेशावर के इलाके धीर कॉलोनी में मदरसा के अंदर धमाके के नतीजे में बच्चों समेत 8 अफराद जमाहक 110 जख्मी हो गए। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल और खैबर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका में 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया जो टाइम डिवाइस से मुंसलिक था। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान समेत वफाकी और सूबाई वुज़रा ने वाक़े की मज़म्मत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, शोहदाए लवाकिन को 5 लाख और जख्मियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। मुख्तलिफ पार्लिमानी अमूर, इस्लामोफोबिया और नफरत आमेज़ बयानिए के हवाले से आइंदा के लाहे अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत हर प्लेटफॉर्म पर इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठा रहा है और उठाता रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी मुलाकात में मौजूद थे। पाक अफगान तजारत और सरमायाकारी फोरम के सिलसिले में वर्किंग ग्रुपों के इजलास जारी। आज 4 वर्किंग ग्रुप में इजलास हुए। इजलास में ज़राअत, खुराक, लाइफ स्टॉक, मादनियात के शुबे में तजारत और सरमायाकारी के मौक़े से इस्तेफ़ादे के लिए गोरगोश समेत तजारती सामान के दूसरे ममालिक को तरसील के लिए राहदारी पर तबादला ख्याल किया गया। तो हम इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जो जितने एहसन अंदाज से लिखेगा, जो जितने प्यारे अंदाज से लिखेगा, जो जितने यूनिक अंदाज से लिखेगा, हम उसको अपने सर पे बैठाएंगे। गुस्ताखाना खाकों की अशात और फ्रांसीसी सदर के मोतसिब और गैर जिम्मेदाराना बयानात पर पंजाब हुकूमत का मुस्बत जवाब।
اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت، خوشنما اور منفرد انداز میں لکھنے کے مقابلے اور نمائش کا انعقاد کیا جائے گا۔ افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار 30 اکتوبر کو 12 ربیع الاول کے موقع پر کریں گے۔ ملک بھر میں کورونا کے 3,11,440 مریض صحتیاب ہو گئے۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 11,190 رہ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 773 کیسز رپورٹ، 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 4,31,00,000 سے زائد افراد متاثر، اموات کی تعداد 11,51,000 سے تجاوز کر گئی۔ گلی گلی سج گئی، شہر شہر سج گیا۔ اور ملک بھر میں عید میلاد النبی کی تیاریاں زور و شور سے شروع۔ چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں خصوصی سٹالز قائم کر دیے گئے۔ لوگوں کی بڑی تعداد آرائشی مصنوعات کی خریداری میں مصروف۔ کئی شہروں میں نجی اور سرکاری عمارتوں اور گھروں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی تقریبات بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، اب بڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری عوام آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ اپنے مادر وطن پر غیر قانونی اور غاصبانہ بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ یوم سیاہ منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس، حریت فورم اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے دی ہے۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو برصغیر کی تقسیم کے فارمولے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس جموں و کشمیر میں اپنی فوج اتار کر اس پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ پاکستان بھر میں بھی آج بھارت کے کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ مظلوم کشمیری مسلمانوں کے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف مکاتب فکر کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آج سری نگر سمیت بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کے تمام علاقوں میں احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے جاری ہیں، جن میں کشمیری عوام بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ کشمیری عوام کے حق پرست جدوجہد میں ان کی غیر متزلزل حمایت کا عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ بھارت کے غیر انسانی اقدامات، وحشیانہ جبر نے ہندوتوا، RSS، BJP حکومت کا انتہا پسند چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ بھارت کے اقدامات بین الاقوامی قوانین، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں سے بھارتی وعدوں کی خلاف ورزی ہیں۔ کشمیری 1 سال سے زائد عرصہ سے اپنے گھروں میں قید ہیں۔ بھارتی مظالم کی ہولناک اور ریاستی دہشت گردی کے باوجود کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے اصول کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کشمیری اپنی ہی زمین میں غیر ملکی اور اپنی ہی سڑکوں پر آزادانہ طور پر چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ 80 لاکھ کشمیریوں پر 9 لاکھ سے زائد قابض فوج نے مقبوضہ علاقے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی قربانیوں اور ناقابل تسخیر جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیری عوام کے حق پرست جدوجہد میں ان کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے اصول تک ان کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر کے تنازع کے بین الاقوامی حیثیت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں تسلیم شدہ ہے، جن پر عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ تمام رکن ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے کا پابند بنائیں۔ یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ بھارت کو خطے میں عدم استحکام کے لیے اپنی ریاستی دہشت گردی کے استعمال سے روکا جائے، جبکہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق پرامن طریقے سے حل کرنے پر مجبور کیا جائے۔ پاکستان کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ان کے جائز حق خود ارادیت کے اصول تک ہر ممکن حمایت جاری رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 73 سال پہلے 27 اکتوبر 1947 ایک ایسا دن تھا جب ہندوستان نے کشمیر کے اوپر قبضہ کیا، اور جو کشمیریوں کا حق تھا کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اپنے مستقبل کے اوپر، جس کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کہتے ہیں، ان سے حق لے لیا گیا۔ اور یہ دکھ بھری داستان چلتی رہی 5 اگست 2019 تک۔ 2019 5 اگست کو ایک نئی ظلم کی داستان شروع ہو گئی،
اور وہ یہ تھی کہ ہندوستان نے اپنی 9 لاکھ فوج سے 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر ایک ملٹری سیج کر دی. ان کے سارے جو تھوڑے بہت حقوق تھے وہ بھی لے لیے. ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ان کے نوجوانوں کو کئی ہزاروں کو پکڑ کے مختلف ہندوستان کے جیلوں میں لے گئے اور ایک قسم کی ایک اوپن پریزن، ایک اوپن جیل کے اندر ان کو رکھ دیا. یہ ایک ایسا بدقسمت وقت ہے کشمیریوں کے لیے کہ وہ نہ تو ہندوستان کے شہری ہیں، نہ وہ ان کو اپنا جو یونائٹڈ نیشنز نے، سیکیورٹی کاؤنسل یونائٹڈ نیشنز نے ان کو رائٹ دیا تھا سیلف ڈٹرمنیشن، یعنی کہ یہ اپنی ووٹ کے ذریعے فیصلہ کر سکتے تھے کہ یہ پاکستان یا ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. یہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، یہ جب تک کشمیری قوم کو نہیں ملے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مسلسل ان کے لیے جد و جہد کروں گا. انٹرنیشنلی کروں گا، لوکلی کروں گا، ہیڈز آف اسٹیٹ سے بات کروں گا، انٹرنیشنل میڈیا سے بات کروں گا. ایک مسلسل دنیا کو یاد کراؤں گا کہ کشمیری قوم کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. کشمیر میں تو اسٹیٹ ٹیررزم واضح ہے، میس گریوز وہاں ڈسکور ہوئی ہیں. وہاں جس طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے، جس طرح وہاں میڈیا کا منہ بند کیا جاتا ہے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جو پاکستان میں جس طرح کی اسٹیٹ ٹیررزم کی جا رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے. ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. میں آج بھی ہندوستان کو کہتا ہوں کہ پاکستان امن چاہتا ہے. جب میں اقتدار ملا مجھے تو میں نے ایک ہی چیز کی کہ آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں، ہم 2 قدم آپ کی طرف جاتے ہیں. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے لوگوں کے لیے ایک ہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے امن، کیونکہ امن سے ہی خوشحالی آتی ہے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ملٹری سیج ختم کرنی پڑے گی جو کشمیر کی آپ نے کی ہوئی ہے. اور دوسری چیز، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے تحت کشمیریوں کو رائٹ دینا پڑے گا سیلف ڈٹرمنیشن کا، کہ وہ جو بھی وہ چاہتے ہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ، وہ ایک پلیبسائٹ کے ذریعے ان کو وہ رائٹ جو دنیا کی کمیونٹی نے پرومس کیا تھا وہ رائٹ ملے گی. شکریہ. یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کیا گیا اور مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی جانب سے کشمیریوں کے خلاف جاری انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی. دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور سے مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستانی حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کا حق فراہم کرے، جس میں اقوام متحدہ کی زیر اہتمام ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے پر زور دیا گیا ہے. بھارتی حکومت سے مزید مطالبہ کیا گیا کہ وہ 5 اگست 2019 کی اپنی غیر قانونی اور یک طرفہ کارروائیوں کو فوری منسوخ کرے اور مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرہ ختم کرے اور مقبوضہ کشمیر کے علاقے کی آبادی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی اقدامات کو واپس لے. بھارت سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ جعلی مقابلوں اور نام نہاد سرچ آپریشنوں میں کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل کو بند کرے اور غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری نوجوانوں اور سیاسی قیادت کو فوری طور پر رہا کیا جائے. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر ہولوکاسٹ کے حوالے سے مواد کی تشہیر کو روکا جا سکتا ہے تو اسلام کے خلاف توہین آمیز مواد پر بھی پابندی عائد کی جا سکتی ہے. پاکستان حق خود ارادیت کے اصول تک کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھے گا. یوم سیاہ کشمیر اور گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کشمیری یوم احتجاج منا رہے ہیں. آج کے دن یعنی 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے ناجائز طور پر دھوکہ دہی سے کشمیر کی سرزمین پر قبضہ کیا اور وہ قبضہ آج تک جاری ہے. بھارت نے اپنے وعدوں اور سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں سے انحراف کیا جس سے کشمیریوں میں شدید اضطراب پیدا ہوا اور آج تک کشمیری اس ناجائز قبضے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. پاکستان نے اس حوالے سے تمام ممکنہ اقدامات کیے. وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں اسلاموفوبیا اور نفرت انگیز بیانیے کے
کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کا ذکر بھی کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ سے خط میں لکھا مطالبہ کیا کہ فیس بک پر ایسا نفرت آمیز اور گستاخانہ مواد شائع نہ کیا جائے جس سے اشتعال اور شدت پسندی میں اضافہ ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ 27 اکتوبر کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب ہندوستان نے اپنی عالمی قانون، غیور کشمیری عوام کی امنگوں اور حقوق کو پامال کرتے ہوئے مسلم اکثریتی آبادی پر مشتمل ریاست جموں و کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ یہ وہ سیاہ دن ہے جب بھارت نے کشمیری عوام کو محکوم بنانے کے لیے اپنی افواج جموں و کشمیر میں اتار دیں۔ یوم سیاہ کشمیر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ بہادر کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے عرصے میں بھارتی ظلم و جبر اور استبداد کو اپنی ریاستی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں اور اپنے حق خود ارادیت کے اصول کے لیے عظیم جدوجہد کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ کشمیر میں بھارتی حکومت کی ظلم و تشدد کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ پاکستانی قوم اور کشمیری عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آج کے دن کشمیری عوام کو باور کرانا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد میں تنہا نہیں بلکہ پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے خلاف یوم سیاہ کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بدل کر مودی سرکار نے تمام اخلاقی، سفارتی اور سیاسی قوانین کو پامال کیا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں افراد کو کرفیو کی پابندیوں میں جکڑ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی سرکار گولیوں کے ذریعے کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو نہیں کچل سکتی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ایک افسوسناک خبر دیں آپ کو پشاور سے، جہاں دیر کالونی میں مدرسے کے اندر دھماکے کے نتیجے میں بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق جبکہ 110 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ مدرسے کے اندر اس وقت دھماکہ ہوا جب بچوں کی بڑی تعداد دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کی آواز دور دور تک سنائی گئی۔ زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال اور خیبر ٹیچنگ اسپتال منتقل کیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 بچے بھی شامل ہیں جو مدرسے میں ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ایک بیگ میں رکھا گیا تھا جو ایک شخص رکھ کر گیا تھا۔ AIG شفقت ملک نے میڈیا کو بتایا کہ دھماکے میں 5 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا جو ٹائم ڈیوائس سے منسلک تھا۔ CCPO پشاور کا کہنا تھا کہ ہر پہلو سے واقعے کو دیکھ رہے ہیں۔ مدرسے میں داخل ہونے والے مشکوک شخص کو تلاش جاری ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان اور وزیر داخلہ اعجاز شاہ سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء نے واقعے کی مذمت کی اور دھماکے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کی، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، امن عمل کو سبوتاژ کرنے نہیں دیں گے۔ 14 کے لواحقین کو 5 لاکھ اور زخمیوں کو 2 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات کی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات کے دوران مختلف پارلیمانی امور، اسلاموفوبیا اور نفرت آمیز بیانیے کے حوالے سے آئندہ خلائی حمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور پوری امہ شدید اضطراب کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی OIC سمیت ہر پلیٹ فارم پر اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف بھرپور آواز اٹھا رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔ دوران ملاقات رونما ہونے والے حالیہ گستاخانہ واقعات اور اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف عالمی سطح پر وزیر اعظم عمران خان کے واضح اور دو ٹوک موقف کو سراہا کیا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے محتسب اور غیر ذمہ دارانہ بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ مغرب کے اس غلیظ گروہ کا مثبت انداز میں جواب دینے کے لیے منفرد اقدام کرتے ہوئے محکمہ اطلاعات پنجاب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت، خوشنما اور منفرد انداز میں لکھنے کے مقابلے اور نمائش کا انعقاد کرے گا۔ اس خطاطی مقابلے اور نمائش کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار 30 اکتوبر کو 12 ربیع الاول کے موقع پر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرانس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کو چھاپنے کے بعد اور فرانسیسی صدر کی طرف سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی تعصب کے اوپر مبنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو اس نے ہرزہ سرائی کی، اس کا جواب دینے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں وزارت اطلاعات ایک مثبت انداز سے ویسٹ کے اس غلیظ گروہ کا مقابلہ کرے گی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے تو ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو
جو جتنے احسن انداز سے لکھے گا، جو جتنے پیارے انداز سے لکھے گا، جو جتنے یونیک انداز سے لکھے گا، ہم اس کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے۔ تو میں نے وزارت اطلاعات کے تحت فیصلہ کیا ہے کہ 12 ربیع الاول 30 تاریخ سے لے کے 1 نومبر تک 3 دن انشاءاللہ ایگزیبیشن ہوگی الحمرا کے اندر وزارت اطلاعات کے تحت، اور پہلے دن انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اس کا افتتاح کریں گے، اور آخری دن 1 نومبر کو میں انشاءاللہ اس کی کلوزنگ کروں گا، اور پہلی 3 پوزیشنوں پہ آنے والے جنم مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو اس کو انشاءاللہ ہم انعامات بھی دیں گے۔ اور یہ ایک یونیک اور منفرد انداز ہے ویسٹ کے ان تمام شیطان صفت غلیظ گروہوں کا کہ جو دنیا کے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا اور آخرت کے سب سے عظیم الشان عید المثال ذہین فتین ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اس انداز سے محبت کا اظہار کر کے انہیں بتائیں گے کہ ہماری کتنی افیکشن، ایفیلیشن، پیار اور محبت اور ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سیاسی اور حکومتی امور سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے پشاور میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ گورنر پنجاب نے اپوزیشن سے بھی احتجاجی جلسوں کی سیاست ترک کرنے کا مطالبہ کیا۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ملک میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن کی سیاست ملک میں اتحاد و یکجہتی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ملک کی مضبوط بنانے کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں، جبکہ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن کے انتشار اور احتجاج کی سیاست کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں 3,11,440 مریض کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ NCOC نے کورونا وائرس کی تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دی ہیں۔ ملک بھر میں اس وقت کورونا کے 11,190 مریض زیر علاج ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 3,385، سندھ میں 4,675 اور خیبر پختونخوا میں 543 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 231 اور اسلام آباد میں 1,467 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 172، جبکہ آزاد کشمیر میں 777 اور فعال کیسز ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 773 کیسز رپورٹ ہوئے اور اس دوران 3 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 4,31,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 11,51,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 3,11,00,000 سے زائد مریض کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 88,89,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب وفات کی تعداد 2,23,000 سے بڑھ چکی ہے۔ بھارت کورونا وائرس سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اور ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں اس دن کی مناسبت سے خصوصی سٹالز قائم کر دیے گئے۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے آرائشی مصنوعات کی خریداری شروع کر دی ہے۔ ماہ ربیع الاول کے آغاز سے ہی کئی شہروں میں نجی اور سرکاری عمارتوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کے حوالے سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی تقریبات، پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول یوم عید میلاد النبی کو اسلامی کیلنڈر میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ ماہ ربیع الاول کے دوران دنیا بھر کے مسلمان ولادت کے جشن کو شایان شان طریقے سے مناتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی عید میلاد النبی کی مناسبت سے خصوصی تقریبات کے اہتمام کی ہدایت کی ہے، اور وفاقی حکومت نے وزیر اعظم کی ہدایت کی روشنی میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت چاروں صوبائی حکومتوں کو مراسلہ جاری کر دیا ہے کہ عید میلاد النبی کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جائے۔ اس موقع پر سیرت کانفرنسز، نعت خوانی اور مضمون نویسی کے مقابلوں سمیت تقریری مقابلوں کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ عید میلاد النبی کی مناسبت سے آرائشی مصنوعات کے ملک بھر میں خصوصی سٹالز قائم کیے گئے ہیں، اور شہریوں کی بڑی تعداد بالخصوص بچے اور نوجوان طبقہ اپنے گھروں، گلی اور محلوں کو سجانے کے لیے بڑی مقدار میں آرائشی اشیاء کی خریداری کر رہے ہیں۔ ABP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABP نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔